बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मूवमेंट। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आपको मस्जिद अक्सा के तारीख़ी पस मंज़र के बारे में बताऊंगा और उसकी अहमियत और फ़जीलत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़लस्तीन के शहर मशरक़ी यरूशलेम के अंदर एक बहुत बड़ा अहाता मौजूद है जिसका रकबा तकरीबन 35 एकड़ या 1,44,000 मुरबा मीटर है। उस अहाता के अंदर बहुत से तारीख़ी अहमियत के मकामात मौजूद हैं और उस अहाता को फ़लस्तीन के लोग अरबी ज़बान में अल हरम शरीफ अल कुद्सी या बैतुल कुद्स या मस्जिद अक्सा के नाम से पुकारते हैं, जबकि अंग्रेज़ी ज़बान में उसको अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, मस्जिद अक्सा के इस कंपाउंड के अंदर बहुत सारी तारीख़ी इमारत मौजूद हैं, जिनमें से अहम जो वो ये हैं क़िबली मस्जिद, यानी जिसे मस्जिद अक्सा भी कहते हैं, मरवानी मस्जिद या मुसल्ला मरवानी, दीवार बुराक या मकाम बुराक जिसे यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं, और इसके अलावा कुब्बतुस सखरा यानी डोम ऑफ द रॉक, और इसके अलावा बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं जिनमें बहुत सारे कुएं हैं और रास्ते हैं और बहुत सारी तारीख़ी इमारत इसके अंदर मौजूद हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया गया कि आप इरशाद फरमाएं कि दुनिया के अंदर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह यानी खाना काबा। तो फिर आपसे दरियाफ़त किया गया कि आप इरशाद फरमाएं कि उसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई। तो आपने फरमाया मस्जिदुल अक्सा। फिर आपसे दरियाफ़त किया गया कि आप इरशाद फरमाएं कि बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद अक्सा की तामीर के दरमियान कितने अरसे का फ़र्क है। तो आपने इरशाद फरमाया कि 40 बरस का। तारीख़ी एतबार से मस्जिद अक्सा के तामीर के बारे में जो हमें शवाहिद मिलते हैं वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से मुतल्लिक़ हैं। फिर उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तजदीद नौ की। कहा जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये मस्जिद जिन्नों के ज़रिए तामीर करवाई। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के अलावा चरिंद परिंद हैवानात और जिन्नों पर भी थी। तो आपने इस मस्जिद की तामीर के लिए जिन्नों से काम लिया और आपने जिन्नों को मजदूरी पर लगाया और वो बड़े बड़े पत्थर और गारा वगैरह उठा कर लाते और इस मस्जिद की तामीर करते। नबी अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस खुद इस काम की निगरानी करते रहे और इस अरसा में जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक़्त करीब आया तो कहा जाता है कि आपने एक शीशे का कमरा बनवाया और आप उसमें चले गए और वहाँ आप अपने असा से टेक लगाकर जिन्नात के काम की निगरानी करते रहे और इसी अरसा में आपकी वफ़ात हो गई। तो जिन्नात ये समझते रहे कि आप उनके काम की निगरानी कर रहे हैं। वो डर के मारे अपने काम में जुटे रहे और यहाँ तक कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को तामीर कर लिया और उसके बाद उसकी तज़ीन व आराइश के अंदर महव हो गए। लेकिन इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी थी और आपका जो असा था उसको दीमक लग गई थी और दीमक लग जाने की वजह से ये असा अंदर से खोखला हो गया और एक वक़्त ऐसा आया, यानी 1 साल के बाद ये असा टूट गया और आपके जिस्म मुबारक जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गिरा। तो तब जिन्नों को पता चला कि आप वफ़ात पा गए हैं। जब उन्होंने देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं तो वो मस्जिद अक्सा का काम छोड़कर वहाँ से चले गए और इस तरीके से ये पहली बाकायदा तारीख़ी शहादत है जो हमें मस्जिद अक्सा की तामीर के बारे में पता चलती है। वक़्त गुज़रने के साथ साथ कई बार यरूशलेम शहर को तबाही का सामना करना पड़ा।
اور کئی فاتحین نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس نے اپنی تاریخ کے اندر بہت سے عروج و زوال کے زمانے دیکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 586 قبل مسیح کے اندر بابل کے ایک بادشاہ یعنی عراق کے ایک بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ اس کی بنیادیں تک کھود ڈالیں، اور اس نے یہودیوں کو بہت بڑی تعداد میں تاخت و تاراج کیا، اور اس نے 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ بیت المقدس کی ویرانی کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئے، اور آپ سوچ میں پڑ گئے کہ شاید یہ کبھی شہر اب دوبارہ آباد ہوگا بھی یا نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کے لیے ایک گہری نیند سلا دیا۔ 100 سال کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کو پتہ چلا کہ بیت المقدس کا شہر دوبارہ سے آباد ہو چکا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہودیوں کے قافلے دوبارہ بیت المقدس کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بیت المقدس کئی بار اجڑا اور کئی بار تباہ ہوا، اور آخری بار ہیکل سلیمانی کچھ اس طرح سے تباہ ہوا کہ اب تک دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا، اور رفتہ رفتہ زمانہ گزرتا کیا، یہاں تک کہ اسلام کی روشنی صحرائے عرب کے اندر رونما ہوئی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو آہستہ آہستہ اسلام کی کرنیں چہار دانگ عالم میں پھیلنا شروع ہو گئیں، اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 637 عیسوی بمطابق 16 ہجری اسلامی فوجوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ عیسائی پادریوں نے جو کہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد موجود تھے، انہوں نے یہ شرط رکھی کہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بنفس نفیس خود تشریف لائیں تو ایک باقاعدہ معاہدہ کے تحت ہم ان کو بیت المقدس کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی طرف کا سفر شروع کیا، اس شان کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام اور ایک اونٹ تھا، جس پر آپ کا غلام اور آپ باری باری سوار ہوتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں کے اوپر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ جس وقت یہ 2 افراد پر مشتمل قافلہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوا تو اس حالت میں کہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور آپ کا خادم اونٹ کے اوپر سوار تھا۔ عیسائیوں کے پادری یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بیت المقدس کو فتح کرے گا، جب وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوگا تو وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کے اندر پادریوں سے معاہدہ کیا، اور بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دی گئیں۔ بیت المقدس کا چارج سنبھالنے کے بعد آپ اس مقام پر تشریف لے گئے جس کو الصخرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے یہود کی دشمنی کے اندر اس جگہ کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس جگہ کو صاف کیا۔ یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ صخرہ ایک چٹان ہے، ایک پتھریلی چٹان ہے، اور یہودیوں کے مطابق یہ ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس چٹانی پتھر کے اوپر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک گنبد تعمیر کروایا جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے ڈوم آف دا راک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اکثر مسلمان اسی سنہرے گنبد کو جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ الصخرہ تو ایک بلند چبوترے پر مسجد اقصی کے سامنے واقع ہے، اور مسجد اقصی اس ڈوم آف دا راک سے تھوڑے ہی فاصلے پر چبوترے سے نیچے موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس سے روانگی کے وقت قبۃ الصخرہ اور مقام براق کے نزدیک ایک مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ مسجد تعمیر کی گئی تو اس کا نام قبلی مسجد رکھا گیا۔
کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا اور اسی نسبت سے اسے قبلی مسجد کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اور یہ مسجد چونکہ الاقصی کمپاؤنڈ کے اندر واقع تھی، اس لیے اسی نسبت سے اسے مسجد اقصی بھی پکارا جانے لگا۔ یہاں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرتا چلوں کہ 693 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس مسجد کو جدید انداز سے تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کے بیٹے نے اس تعمیر کو 705 عیسوی میں مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد 637 عیسوی سے 1099 عیسوی تک، یعنی 450 سال کے عرصے تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور بالآخر 15 جولائی 1099 عیسوی کو عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کیا، تو اس صلیبی جنگ کے نتیجے میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ عیسائیوں نے قبۃ الصخرہ کو چرچ میں اور مسجد اقصی کو استبل میں تبدیل کر ڈالا اور ان پر صلیبیں نصب کر دیں۔ یوں 88 سال تک بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، اور بالآخر 1187 عیسوی میں ایک کرد مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس عیسائیوں سے خالی کروا لیا اور وہاں پر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ پھر تقریباً 730 سال تک بیت المقدس میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور انہوں نے ایک سازش کے تحت فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، اور یہاں یہودیوں کی بستیاں بننا شروع ہو گئی، اور یہاں یہودیوں کی سیٹلمنٹس تیزی سے ہونے لگی، اور ان کی تعداد یہاں روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو، جس میں بیت المقدس اور یروشلم بھی شامل تھا، عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد عرب اور اسرائیل جنگ چھڑ گئی، اور اسرائیل نے اسلحے اور طاقت کے بل بوتے پر فلسطین کا بیشتر حصہ اپنے قبضے میں کر لیا، اور آہستہ آہستہ یہاں یہودیوں کا تسلط بڑھتا گیا اور وہ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرتے گئے، یہاں تک کہ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، اور مسجد اقصی کئی گھنٹوں تک آگ کی لپیٹ میں رہی، اور مسجد اقصی کی جنوبی دیوار جو قبلہ کی طرف ہے وہ مکمل طور پر جل گئی۔ اس سانحہ کے دوران وہ ممبر بھی جل گیا جو صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی میں نصب کیا تھا۔ تو ناظرین محترم، یہاں میں واضح کرتے چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے 16 جنگیں لڑیں، اور وہ ان جنگوں میں اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کہ جیسے ہی فتح ہوگی اس ممبر کو میں اس مسجد کے اندر نصب کر دوں گا۔ فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری اور تنازع مسجد اقصی کے تناظر میں عرب اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں لڑی گئیں، تاہم تیسری عرب اسرائیل جنگ جو 1967 میں لڑی گئی، اس کے نتیجے میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کا زیادہ تر حصہ یہودیوں اور اسرائیل کے قبضہ میں آ گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک پورے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اہل فلسطین جدوجہد کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر فلسطین جل رہا ہے اور اس کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہود کے ارادے بہت خطرناک ہیں، وہ اہل فلسطین کو اور مسلمانوں کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلد ہی کسی اور ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔